हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करना, आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करना रास्तबाज लोगों को ज़ेबा है। रास्तबाज लोग जो है ना वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो खुदा से डरते हैं, और शुक्रगुजारी आसमान को खोलती है, आमीन। शुक्रगुजारी करने वाला इंसान कभी मजबूर नहीं होता और कभी खाली भी नहीं होता, आमीन। क्योंकि शुक्रगुजारी करने वाला इंसान हमेशा खुदा की बरकतों से ममनून होता है, आमीन। आइए कलाम खुदा में से आज चंद एक बातें अपनी हदायतों और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। मेरे साथ निकलेगा इमसाल 11 बाब और उसकी 11वीं आयत। कलाम खुदा में से देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 11वीं आयत। इसमें कुछ इस तरह मरकूम है, लिखा गया, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद हो जाता है। कलाम खुदा में के पढ़े और सुने पर खुदा की बरकत हो। सब कहें आमीन। सब लोग बैठ से तशरीफ रखें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से आज जो हमने पढ़ा है, इसमें यूं लिखा गया कि रास्तबाज की दुआ से क्या होता है? शहर सरफराज होता है। जब आप लोग दुआ करते हैं, जब खुदा के लोग दुआ करते हैं, जब खुदा से डरने वाले लोग दुआ करते हैं, तो शहर क्या होता है? सरफराज होता है। घराने बरकत पाते हैं, खानदान बरकत पाते हैं, आपके एरिया के लोग बरकत पाते हैं, क्योंकि रास्तबाज आदमी ने सबके लिए दुआ करनी है। अपने लिए दुआ करनी है, अपनी फैमिली के लिए दुआ करनी है, अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है, अपनी कौम के लिए दुआ करनी है, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करनी है। हालेलुया। इसीलिए कलाम में लिखा गया कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बादी आती है। जो शरीर बातें करते हैं उनसे क्या होता है? नुकसान होता है, बर्बादी आती है, प्रॉब्लम आती है, मुश्किलातें आती हैं, परेशानियां आती हैं, क्योंकि शरीर किसी का भला नहीं चाहता। शरीर किसी को तरक्की करते हुए देख नहीं सकता। रास्तबाज आदमी खुश होते हैं, लेकिन जो शरीर लोग हैं वो खुश नहीं होते, बल्कि उनके लिए क्या करते हैं? फिर वो जो है वो जादूगरों के पास जाते हैं, फिर वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि ये जो इंसान तरक्की कर रहा है ये गिर जाए, इसकी बर्बादी हो जाए, इसके हालात खराब हो जाए, ये तरक्की ना कर सके, ये आगे ना बढ़ सके। लेकिन जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, जो लोग खुदा का डर और खौफ रखते हैं, खुदा उन्हें सरफराज करता है। जो अल्लाह के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करता है। जो अल्लाह के पर्दा में रहता है वो किसी मुश्किलात में नहीं पड़ता, क्योंकि उसका खुदा उसके साथ है और मुश्किलातों से निकालता है, आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, कलाम में ये बात लिखी कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराज होते हैं, क्योंकि रास्तबाज आदमी जो है ना वो दिन को भी दुआ करता है और रात के पैरों में दुआ करता है। वो उठ कर रातों को दुआ करता है, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने हुक्मरानों के लिए, अपने खातमों के लिए, अपने लोगों के लिए वो दुआ करता है, क्योंकि रास्तबाज आदमी की ये ड्यूटी है। ये खुदा ने उस पर ये ड्यूटी लगाई है कि वो सबके लिए दुआ करे। और जब हम दुआ करते हैं तो कलाम में लिखा गया कि दुआ जो है हर बंधन को तोड़ देती है, दुआ जो है वो आसमान को खोल देती है। दुआ से
آپ آسمان کو کھول دیتے ہیں، کیونکہ دعا ایک ایسی چابی ہے جس سے آسمان کھل جاتا ہے، اور آسمان کی جو برکتیں نازل ہوتی ہیں اس کا بیان نہیں ہے، اور وہ برکتیں جب آپ کو ملتی ہیں تو کوئی وہ آپ سے چھین نہیں سکتا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس لیے کلام میں یہ بات لکھی گئی، لیکن ہم نے شریروں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ کلام میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جو نظر بد ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ نظر بد سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ آپ ترقی کر رہے ہیں اور آپ کا یہ کام ہے کہ آپ خدا کے خادموں کو بلائیں۔ کلام میں لکھا گیا ہے کہ کیا کرو؟ بزرگوں کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور جب دعا ہوتی ہے نا جس گھر میں، جس خاندان کے اندر دعا ہوتی ہے، اس گھر سے ابلیس جو ہے وہ دور رہتا ہے۔ نظر بد جو ہے وہ نہیں لگتی۔ نظر بد ایسی ایک مرض ہے کہ انسان کو جب لگ جاتی ہے تو بربادیاں ہو جاتی ہیں۔ کلام میں یہ بڑی بات لکھی ہے، بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے اس نظر بد سے بھی بچنا ہے۔ ہم نے اس جو شریر لوگ ہیں ان سے بچنا ہے، کیونکہ شریر لوگ آپ کی ترقی میں خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ زبور کی کتاب پڑھیں نا، 119 زبور پڑھیں اور اس کی 78 ورس پڑھیں، تو اس میں لکھا ہے مغرور شرمندہ ہوں کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرایا، لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ مغرور شرمندہ ہوں گے۔ جو مغرور لوگ ہیں نا وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا انہیں شرمندہ کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے ناحق، داؤد کہتا ہے مجھے گرایا، اور لیکن باقی جو راست باز آدمی ہے جب وہ ناحق گرتا ہے، جب وہ ناحق پھنس جاتا ہے، تو اس میں خدا جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا۔ لیکن تیرے قوانین پر کیا کرتا ہے؟ میں دھیان کروں گا۔ جب خدا کے قوانین پر ہمارا دھیان ہوگا نا تو ہم کبھی بھی گریں گے نہیں، ہم کبھی بھی مصیبت میں پھنسیں گے نہیں۔ لیکن اگر ہم خدا کے قوانین پر دھیان نہیں کریں گے تو پھر ہم مصیبتوں میں پھنس جائیں گے، کیونکہ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم پھنسے رہیں، ہم مصیبت میں پڑے رہیں، اور ہمارا کوئی جو ہے وہ سننے والا نہ ہو، ہمیں کوئی بچانے والا نہ ہو۔ لیکن ابلیس یہ چاہتا ہے، پر خدا ایسا نہیں چاہتا۔ زبور 89 پڑھے نا، 119 اور اس کی 89 ورس، تو اس میں لکھا ہے اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم رہے۔ تیرا کلام جو ہے وہ ہمیشہ ابد تک قائم رہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے، کلام میں لکھا گیا نا تیرے کلام سے جو ہے میری راہیں ہموار ہوتی ہیں، تیرا کلام میری راہ کی روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ جب کلام کی روشنی میں چلتے ہیں تو ہم ٹھیٹا نہیں کھاتے، ہم ٹھیس نہیں کھاتے، ہم گرتے نہیں ہیں، ہم سنبھل جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سنبھالتا ہے اور خدا کا کلام ہمیں گرنے نہیں دیتا۔ آمین، ہلیلویا۔ ہمارے بچے کئی دفعہ بری راہوں پر چل پڑتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب انہیں خدا کے قدموں میں لے کر آتے ہیں، جب ہمیں خدا کے حضوری میں لے کر آتے ہیں، تو خدا کیا کرتا ہے؟ انہیں بچاتا ہے، انہیں سنبھال لیتا ہے اور انہیں ان بری راہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے کہ ہم خدا کی راہوں پر چلیں اور خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیں۔ تو جب خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو پھر کلام میں لکھا گیا اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم رہے۔ خدا کا کلام ہمیشہ تک قائم رہے گا، اور جو کلام پر عمل کرتے ہیں، جو کلام پر دھیان کرتے ہیں، جو کلام کو سنتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو ہمیشہ تک قائم رہتے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ میکا کی کتاب پڑھے نا، اس کا 7 باب اور اس کی 18ویں آیت۔
اس میں کچھ اس طرح مرقوم ہے، تجھ سا خدا کون ہے جو بدکرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزرے. وہ آمین. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، میکا کہتے ہیں تجھ سا خدا کون ہے جو بدکرداری معاف کرے. انسان دیکھیں بدکرداری کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، انسان جو ہے خدا کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تجھ سا کون سا ایسا خدا ہے کہ جڑے بدکاری بھی کریں تو انہوں نے معاف کیا جائے. خدا معاف کر دیتا ہے. ہم کتنے خدا کے نافرمان ہیں، ہم کتنے خدا سے دور لوگ ہیں، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اگر خدا ہماری خطاؤں کا حساب کرے تو ہم معافی کے لائق نہیں ہیں. اور یہی بات ہمیں میکا نبی بات بتا رہا ہے، تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری کو معاف کرے. بد کرداری کو وہ معاف کرتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. انسان کتنے گناہ کرتا ہے لیکن خدا معاف کر دیتا ہے. اور اگر وہ ہمارے گناہوں کا حساب کرے تو ہم معافی کے لائق نہیں ہیں. اور کہتا ہے اپنی میراث کی خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے. اپنی میراث بھی دے دیتا ہے اور درگزر بھی کر دیتا ہے. اور خدا کی میراث کیا ہے؟ پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے. مبارک ہے وہ جن کا قربشن سے بھرا ہے، اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے. آمین. اور خدا میراث دیتا ہے، خدا اپنی میراث دیتا ہے. یہ جو اولاد میں ملتی ہے نا، یہ خدا کی میراث ہے، یہ خدا کی برکت ہے. تو کلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور درگزر کر دیتا ہے اور اپنی میراث دے دیتا ہے. ہلیلویا. اپنی میراث دیتا ہے. لیکن ہم اپنی اس خدا کی میراث کی قدر نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت نہیں کرتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور بچے چاہے بگڑ رہے ہیں بگڑتے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، ہم پرواہ نہیں کرتے. نشے میں لگ جاتے ہیں بچے، نشے میں لگ جاتے ہیں اور یعنی کہ بری راہوں پر چل پڑتے ہیں. اور ماں باپ بعد میں پچھتاتے ہیں، اس وقت نہیں پچھتاتے، اس وقت ان کی تربیت نہیں کرتے جب وہ بگڑ رہے ہوتے ہیں. بعد میں پچھتاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ کاش میں ان کو سمجھاتا، کاش میں ان کی خبر کرتا. اور ہمیں یہ کام پہلے کرنا ہے تاکہ خدا کی میراث خراب نہ ہو. خدا کی میراث کو ہم نے سنبھالنا ہے. ہم سب خدا کی میراث ہیں. آمین. ہم سب کیا ہیں؟ خدا کی میراث ہیں. ہم اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں لیکن ہم خدا کی میراث ہیں، کیونکہ خدا نے انہیں میراث کے طور پر دیا ہے. ہم بزرگ ہیں، ہم جوان ہیں، بچے ہیں، ہم خدا کی میراث ہیں. اور اپنے آپ کو ہم نے جو ہے وہ محفوظ کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی راہ پر چل سکیں اور خدا کے نام کو جلال دیں. ہلیلویا. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، یہ بات میکا نبی نے بڑا کلیئر بتا دیا. میکا نبی نے اس بات پر واضح کر دیا کہ تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری کو معاف کرے اور اپنی میراث کی خطا سے درگزر کر دے. ہمارا ایسا خدا ہے جو معاف کرتا، بخش دیتا ہے، رحم کرتا اور ہماری ہر خطا گناہ کو معاف کرتا ہے. آمین. ہلیلویا. آئیے پہلا کرنتھیوں پڑھتے ہیں. پہلا کرنتھیوں کا 9 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت پڑھیے گا. جی. کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کی خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والی خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں. آمین. آمین. اب یہاں پر پال ہمیں کچھ بتا رہے ہیں. پال یہ خادموں کے لیے کچھ اس نے بات بتائی ہے. کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے؟ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اب یہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے. کیا تم نہیں جانتے جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں؟ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ کلیسیا سے، لوگوں سے بات ہو رہی ہے.
کہتا ہے تم اس بات کو جانتے ہو نا کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہیکل سے کھاتے ہیں، وہ اسی خدمت کے وسیلہ سے کھاتے ہیں اور اپنا سارا سسٹم چلاتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں۔ اور جو خدا کی خدمت کرنے والے ہیں، جو خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہیکل سے کھاتے ہیں۔ اور پھر لکھا گیا اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں۔ جڑے انجیل لے کے جاتے ہیں، کلام لے کے جاتے ہیں، دوسرے علاقے سے جاتے ہیں یا دوسرے ایریاز میں جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ انجیل کی مرادی خوشخبری سنانے کے لیے جاتے ہیں، تو کلام میں لکھا گیا کہ وہ خوشخبری کے وسیلہ سے کیا کریں؟ گزارا کریں۔ وہ اگر کسی کے گھر میں جاتے ہیں، رات رہتے ہیں، تو وہ گھرانے والے کی ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ خادم کی کیا کریں؟ وہ خدمت کریں۔ آج اگر کوئی پاسٹر صاحب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس گھرانے کی یہ جو ہے ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ وہ اس پادری کی کیا کرے؟ خدمت کرے، اس خادم کی خدمت کرے، اور جب وہ خدمت کرتے ہیں تو پھر وہ برکت پاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی یعنی کہ دنیاوی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کلام کی بات ہے، اور کلام کی بات پر ہم نے غور کرنا ہے۔ آپ چاہے یہ نہیں کلام کہتا ہے کہ آپ اس کو ہزاروں روپیہ دے دیں یا اس کو آپ بہت زیادہ آپ مالا مال کر دیں، اس کے آگے آپ بڑے اچھے کھانے رکھ دیں۔ کلام میں لکھا گیا کہ جو خوشخبری سنانے والا بندہ ہے نا، وہ اس خوشخبری کے وسیلہ سے ہی گزارا کرے۔ یہ پادری کے لیے بات ہے کہ وہ کسی پہ ڈیمانڈ نہ ڈالے، وہ کسی کو فورس نہ کریں کہ مجھے یہ دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اسی چیز سے گزارا کریں۔ جو کچھ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اس کے لیے دعا کریں اور اس گھرانے کے لیے برکت چاہیں۔ یہ خدا کی طرف سے یعنی کہ ہمیں انڈیکیٹ کیا گیا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اسی بات میں غور کرنا ہے۔ تو جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ خادموں کے لیے یہ خاص بات ہے۔ کیا تم نہیں جانتے جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے ہی کھاتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بات ہے، کلیسیا کے لیے بات ہے۔ تو ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، ہم نے اس بات پہ توجہ کرنی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا گیا تجھ سا خدا کوئی نہیں ہے جو بد کرداری کو معاف کرے۔ اور ہم نے جو ورس رکھی، جو آج ہم نے خدا کا کلام رکھا کہ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفراز ہوتے ہیں۔ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفراز ہوتے ہیں۔ اور جس خاندان کے اندر، جس شہر کے اندر، جس بھی گھر کے اندر، جس علاقے کے اندر خدا کے لوگ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ گھرانے، وہ شہر، وہ گاؤں، وہ ایریا برکت پاتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزو ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے اور اس بات کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دی ہے۔ آمین۔